MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिहि औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। काबिल एहतराम मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों और सोंगड़ा की सरज़मीन से ताल्लुक़ रखने वाले गयूर नौजवानों, बहुत दिनों के बाद आप लोगों से कुछ कहने का मौका मिला, तकरीबन 10 महीने के बाद, और फिर 12 तारीख़ को वापस जाना है। इसलिए मुनासिब समझ रहा हूँ कि कुछ ज़रूरी बात आप हजरात के सामने रखूँ। मेरे भाइयों, हम सब का ईमान है कि दीन इस्लाम सबसे बरहक मज़हब है। यही वजह है कि हमने जब आँखें भी नहीं खोली थी, माँ के पेट में ही थे, तभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सब की पैदाइश का फ़ैसला इस्लाम पर कर लिया था। क्योंकि हदीस में है कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा, कि हर बच्चा, हर इंसान, उसकी जो पैदाइश होती है वो फितरत इस्लाम पर होती है। फितरत इस्लाम का मतलब यही है कि जब कोई बच्चा या बच्ची पैदा होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको इस्लाम पर पैदा करते हैं। फिर उसके बाद उसकी जिस तरह परवरिश होती है, अगर इस्लाम के मुताबिक परवरिश हो तो बड़े होने के बाद उसको मुसलमान कहा जाता है। अगर यहूदियों के यहाँ, नसरानियों के यहाँ पैदा हुआ तो उसी के मुताबिक उसकी परवरिश होती है, बड़े होने के बाद उसको यहूदी, ईसाई कहा जाता है। अगर मजूसियों के यहाँ पैदा हुआ तो उसकी परवरिश, उसकी जहन साजी उसी के मुताबिक की जाती है, बड़े होने के बाद उसको मजूसी कहा जाता है। इसी तरह हमारी जो पैदाइश हुई है वो इस्लाम के मुताबिक भी हुई, और फिर पैदाइश के बाद के जो मराहिल हैं वो सब इस्लाम के मुताबिक हुए। हमारा इस्लामी नाम रखा गया, हमारा अक़ीक़ा किया गया, तहनीक की गई। इसके अलावा जितनी भी विलादत के हवाले से इस्लामी तालीमात हैं उसके मुताबिक सारी कार्रवाई हुई, और फिर बड़े होकर हमारी पहचान एक मुसलमान के नाम से हुई, हमारी पहचान इस्लाम के मानने वालों के नाम से हुई। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रूए ज़मीन पर इंसानों की हिदायत के लिए, इंसानों की राहबरी के लिए 2 चीज़ों का एहतमाम किया है। सबसे पहली चीज़, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब जब ज़रूरत महसूस की कि इस रूए ज़मीन पर बसने वाली कौम गुमराही के रास्ते पर चल रही है, अपने माबूद हकीकी से दूर हो रही है, तो अल्लाह ने उस वक्त
فوراً اپنی رحمت سے کسی نہ کسی نبی اور رسول کو مبعوث فرمایا، اتارا۔ جو بھی نبی آیا اس نے ہر انسان کو، ہر قوم کے ماننے والوں کو، ہر مذہب کے ماننے والوں کو یہی دعوت دی کہ تم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کیونکہ وہی ایک ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایک دوسری چیز بھی اپنے نبیوں کے ساتھ اتاری، جو ہے کتاب۔ جو بھی نبی آیا ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی کتاب تھی، کوئی نہ کوئی شریعت تھی۔ سب سے آخر میں سرکار دو جہاں احمد مجتبیٰ رسول الثقلین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتارا، اور پھر آپ کے ساتھ سب سے آخری کتاب قرآن کریم جو کلام اللہ ہے، اس قرآن کو کتاب ہدایت بنا کر اتارا، جو رہتی دنیا تک کے لیے کتاب ہدایت ہے، زندگی گزارنے کا ایک مفصل نمونہ ہے، زندگی گزارنے کا ایک مکمل آئیڈیا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ قرآن کریم اتار کر قوم کو، انسانوں کو یہ بتلا دیا ہے کہ دیکھو، تمہیں پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بتلائیں گے ان کی باتوں پر عمل کرو گے، ان کو دیکھ کر ان کی زندگیوں کے اندر کیے جانے والے اعمال کی نقل کرو گے، اور ہاں جب یہ نبی دنیا سے گزر جائے گا، یہ نبی اٹھا لیا جائے گا، اللہ کے پاس چلا جائے گا، پھر بھی اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو، کوئی تعلیم جاننا چاہتے ہو، کسی حکم کو جاننا چاہتے ہو، تو ایک چیز برقرار رہے گی، ایک چیز قیامت تک کے لیے چھوڑ کے میں جا رہا ہوں، وہ چیز ہے قرآن کریم، وہ چیز ہے اللہ کا کلام، وہ چیز ہے آخری کتاب، جس کتاب کے بعد اب کوئی کتاب نہیں اتاری جائے گی۔ اسی کتاب کے بارے میں ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اے انسانوں، اے امت محمدیہ میں آنکھیں کھولنے والوں، کبھی تم نے غور کیا کہ تمہیں ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے؟ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہر مومن سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اس کے اندر اللہ کی طرف سے ایک آیت نازل کی گئی ہے جو حقیقتاً دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ مفسرین نے یہ بات وضاحت کے ساتھ لکھی ہے کہ پورے قرآن کے اندر پھر سورہ فاتحہ کے اندر یہ جو آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ بہت جامع معنی دعا ہے، بہت بڑی دعا ہے، جو ہر مومن ہر نماز کی ہر رکعت میں اپنے اللہ سے کہتا ہے، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلائیے، اے پروردگار ہمیں دنیا کی طرف سے بھی سیدھا راستہ دکھلائیے اور آخرت والا بھی سیدھا راستہ دکھلائیے۔ ہر مومن ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا کرتا ہے، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ پھر دوسری سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ تعالی نے اسی آیت کی اور وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اے امت محمدیہ میں آ کے کھولنے والوں، اے انسانوں، ہر نماز میں تم یہ دعا کرتے ہو ہمیں سیدھا راستہ دکھلائیے۔ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ کہاں ملے گا؟ ہم سیدھا راستہ کہاں تلاش کریں گے؟ اللہ کہتا ہے تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، یہ جو قرآن ہے اسی میں سیدھا راستہ بتلایا گیا ہے، یہ جو کلام اللہ ہے اسی کے اندر صراط مستقیم کو بتلایا گیا ہے۔ لا ریب فیہ، اس کتاب کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، کسی شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں، سارے احکامات اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں۔ اور اگر تمہیں یقین نہیں ہوتا، اگر تمہیں یقین نہیں ہوتا، اطمینان نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ انسانی کلام ہے، یہ کسی بشر کا کلام ہے، تو جاؤ
بڑے بڑے فصحا سے، بڑے بڑے بلغا سے، جن کی عربی کا لوہا مانا جاتا تھا، جن کی فصاحت و بلاغت کا ڈنکا بجتا تھا پورے عرب میں، جاؤ ان سے کہو کہ اس جیسے کلام کی ایک صورت پیش کر کے دکھلا دیں۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا ایک آیت پیش کر کے دکھلا دیں، اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو قرآن کریم کے جملوں جیسا ایک جملہ ہی پیش کر کے تیار کر کے دکھلا دے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن نے چیلنج کیا، یہ اللہ رب العزت نے قرآن میں چیلنج کو بیان بھی کیا، اور بیان کرنے کے بعد عرب کے بڑے بڑے فصحا نے کوششیں بھی کی، طاقتیں لگا دی، پوری کمیٹیاں لگ کر اس قرآن جیسا ایک جملہ بنانے کی بھی کوشش کی، لیکن ہر ایک نے آخر میں آ کر یہی کہا، یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ اگر کلام ہے یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جو جبرائیل امین کے واسطے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اتارا گیا ہے۔ اللہ رب العزت اس کتاب کو ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے، ہماری زندگیوں میں دیا ہے، اور دینے کے بعد یہ کہہ رہا ہے، اے لوگو ھدی للمتقین، اس کتاب سے وہی لوگ فائدہ اٹھائیں گے، یہ کتاب صرف انہی لوگوں کو سیدھا راستہ دکھلائے گی جو متقی ہوں گے، جو تقوی کے پیکر ہوں گے، جن کے دل میں خوف خدا ہوگا، جن کے دل میں تقوی ہوگا، صرف انہی لوگوں کے لیے یہ کتاب راہبر ہے، ہدایت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم جو اتارا ہے وہ پوری دنیا کے لیے اتارا ہے، یہ عالم کے لیے ہدایت نامہ ہے، لیکن اس سے وہی لوگ فائدہ اٹھائیں گے، عملی طور پر اس سے وہی لوگ فائدہ اٹھائیں گے جن کے دل میں تقوی ہوگا، جن کے دل میں خوف خدا ہوگا، جن کے دل میں حق کی تلاش ہوگی، جن کے دل میں صراط مستقیم کی تلاش ہوگی۔ وگرنہ اگر کسی کے دل میں خوف خدا نہیں، حق کی تلاش نہیں، اس کے دل میں تقوی نہیں ہے، تو یہ کتاب کبھی بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتی، کبھی بھی اس کے لیے راہبر نہیں بن سکتی۔ آپ پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا، پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے بہت سے یہودی تھے جو یہ جانتے تھے کہ قرآن برحق ہے، جو یہ جانتے تھے کہ قرآن محمد کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن کسی انسان کا کلام نہیں، یہ خالق و مالک کا کلام ہے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے توریت، زبور اور انجیل کی احکامات اور اس کی تعلیمات کی روشنی میں یہ بھی سمجھتے تھے کہ محمد یہ نبی برحق ہے، محمد یہ سچے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخری نبی ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا، لیکن پھر بھی انہوں نے قرآن پر عمل نہیں کیا، لیکن پھر بھی وہ ضد کی بنا پر، سرکشی کی بنا پر، دشمنی کی بنا پر نبی کی باتوں کو ٹھکراتے رہے، قرآن کو ٹھکراتے رہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ یہ قرآن سب کے لیے ہدایت نامہ لے کر آیا ہے، لیکن اس سے ہدایت راہبری صرف وہی لوگ حاصل کریں گے جن کے دل میں خوف خدا ہوگا، جن کے دل میں حق کی تلاش ہوگی۔ اب ہمارے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ آخر متقی کون ہیں، آخر خوف خدا کن کے دلوں میں آتا ہے، آخر حق کی تلاش کرنے والے کون لوگ ہیں؟ اللہ نے پھر اس کے آگے 5 صفات بیان کر کے متقین کی علامت بتلائی ہے، متقین کی پہچان بتلائی ہے۔ نمبر 1، الذین یؤمنون بالغیب، کہ متقین وہ لوگ ہیں جو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، یعنی جو ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جن کو انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، جن کو ان کے آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پیر سے کبھی اس کا احساس بھی نہیں کر سکتے۔ مومن ان چیزوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، مثلا قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، قبر کے عذاب پر ایمان لاتے ہیں، اور
جنت پر ایمان لاتے ہیں، جہنم پر ایمان لاتے ہیں، ہر اس چیز پر ایمان لے کر آتے ہیں جو ان کے سامنے اللہ کے رسول یا خود اللہ نے بتلائی ہے، لیکن وہ اس کو دیکھ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، اور پھر آخر میں یہاں تک یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت پوری دنیا کا پیدا کرنے والا ہے، اس دنیا کے ایک ایک ذرے کا خالق و مالک اللہ ہے۔ ہم نے اللہ کو تو نہیں دیکھا، لیکن شب و روز، دن اور رات میں ہم ایسی چیزوں کو ضرور دیکھتے ہیں جن سے اللہ کا پتہ چلتا ہے، جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہے جو کوئی ان چیزوں کا بنانے والا ہے۔ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہم نے نبی کو نہیں دیکھا، خاتم النبیین کو نہیں دیکھا، محمد عربی کو نہیں دیکھا، لیکن ہم ہر نماز کے ہر اذان میں یہ گواہی دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ غیب کی چیزوں پر ایمان لانا ہے، اور اس سے بڑھ کر وہ ساری تعلیمات، سارے احکامات جو ہمارے نبی لے کر آئے ہیں، ایک مومن ان ساری چیزوں پر ایمان لاتا ہے۔ یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ متقین کی پہلی صفت وہ ہے جو غیب کی باتوں پر، چھپی ہوئی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری صفت جن سے یہ پتہ چلتا ہے یہ متقی ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ سب سے مشہور تفسیر، سب سے جمہور نے جو اس کا مطلب بیان کیا ہے وہ یہی ہے کہ متقین وہ لوگ ہیں جو ہر نماز کو اس کے وقت پر، واجبات، سنن، مستحبات اور ساری چیزوں کا خیال رکھ کے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، وہی ہے الذین یقیمون الصلاۃ کے مصداق۔ چاہے وہ فرض نماز ہو، چاہے واجبات ہو، چاہے سنن ہو، چاہے مستحبات، کوئی بھی نماز ہو، جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، اگر ہمیں متقین کو پہچاننا ہے تو ہم نماز کو قائم کرنے والے کو بھی دیکھیں۔ تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ متقین کی ایک پہچان یہ ہے کہ اللہ نے ان کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، چاہے مال ہو، چاہے صحت ہو، چاہے زمین و جائیداد ہو، یہاں تک کہ چاہے علم ہو، چاہے حکمت ہو، جن چیزوں کو بھی اللہ نے ان کو دیا ہے ان میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ شیطانی راستوں میں، نافرمانیوں کے اندر وہ مال کو خرچ نہیں کرتے۔ جب بھی وہ اپنے مال کو زکوٰۃ اور صدقے کی شکل میں خرچ کرتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ تین صفت، نمبر ایک غیب کی چیزوں پر ایمان لانا، نمبر دو نماز کو قائم کرنا، نمبر تین اللہ کی طرف سے دیے ہوئے رزق میں، روزی میں جو کچھ ہے ان کے پاس اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ چوتھی صفت والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، مومن کی، متقین کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ اتارا گیا ہے، جو کچھ نازل کیا گیا ہے، جو احکامات دیے گئے ہیں، جن چیزوں سے روکا گیا ہے، ایک مومن ان ساری چیزوں پر ایمان لاتا ہے۔ اور پھر آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزر چکے ہیں سارے کے سب پر جو صحیفے یا جو کتابیں نازل کی گئی ہیں، متقین کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ ان کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہ چار صفتیں ہوئی۔ پانچویں صفت وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ آخری زندگی یعنی آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس چار پانچ آیتوں کے اندر ایک بہت بڑا پیغام بھی دیا ہے کہ ایک مومن کی صرف تین ہی زندگی ہے۔ نمبر ایک کہ وہ ایمان لائے اور عمل صالح کرے۔ اسی لیے بعض مفسرین نے یہ تفسیر کی ہے کہ یقیمون الصلاۃ کے اندر ساری عبادتیں آ گئی ہیں کہ وہ ہر عبادت کو کرتا ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے
آخر میں یہ جو ارشاد فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اس سے بندوں کو یہ بتلانا چاہتا ہے کہ تم نے جو ایمان لا کر اپنے آپ کو مسلمان کہلائے یا مومن کہلائے، عمل صالح بھی کیے، ایک دن اس کا حساب بھی ہوگا، ایک دن جزا سزا بھی ہونے والی ہے۔ وہ دن کب ہوگا؟ وہ آخرت کا دن ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ متقین کی ایک خاص پہچان، ایک خاص صفت یہ بھی ہے کہ وہ قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب علیہ الرحمہ نے اس آیت کے ضمن میں مالک یوم الدین کی تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے ایک نکتہ بڑا عجیب بیان کیا ہے۔ وہ نکتہ یہ ہے کہ ایک انسان جو اس دنیا میں آیا، پلا بڑھا، اس نے اپنے اعمال جو بھی کیے، نیک اعمال، بد اعمال، پھر اس کے بعد اس کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ مجھے ایک دن ایک جگہ پیش ہونا ہے جہاں میرا حساب کتاب ہوگا، جہاں میری نیکیوں کا مجھے بدلہ دیا جائے گا اور میری بدعمالیوں کی مجھے سزا ملے گی۔ وہ دن قیامت کا دن ہے۔ پھر اسی کے ضمن میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے اندر جو پورے قرآن کا نچوڑ ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اس کے اندر ایک آیت آتی ہے مالک یوم الدین، کہ اللہ رب العزت روز جزا کا مالک ہے، آخرت کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اللہ رب العزت بظاہر ہر انسان یہ غور کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے کہ اس روئے زمین پر بسنے والی ایک ایک مخلوق، اس زمین کے نیچے رہنے والی ایک ایک مخلوق اور آسمان کے اوپر رہنے والی جتنی مخلوق ہیں اور جتنے عالم ہیں، جتنی دنیا ہے، ہر ایک کا مالک صرف اللہ ہے۔ کوئی بھی کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہے۔ لیکن سورہ فاتحہ کے اندر اللہ مالک یوم الدین یعنی اپنے آپ کو صرف قیامت کے دن کا مالک، روز جزا کا مالک کیوں کہہ رہا ہے؟ مفتی شفیع صاحب علیہ الرحمہ نے نکتہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دیکھیے اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر دنیا میں ہم سب کو اتارا، ہم سب کو پیدا کیا، ہم بڑے ہوئے۔ ہر انسان کسی نہ کسی چیز کا مالک ہوتا ہے۔ کچھ مالک نہ ہو تو اپنی اولاد کا ضرور مالک ہوتا ہے، اور ہر انسان بظاہر وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں اتنی زمین و جائیداد کا مالک ہوں، میں اتنے بینک بیلنس کا مالک ہوں، میں اتنی گاڑیوں کا مالک ہوں، میں اتنے باغات کا مالک ہوں، میں اتنے کپڑوں کا مالک ہوں، میں اتنی دکانوں کا مالک ہوں۔ ہر انسان کے دل میں یہ وہم ہوتا ہے، یہ خیال آتا ہے، بلکہ حقیقت بھی ہے کہ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی چیز کا ضرور مالک ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر یہ طاقت رکھی ہے، یہ قوت رکھی ہے کہ وہ محنت کر کے بظاہر چند کوڑیوں کا مالک ہو کر پھر وہ ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتا ہے کہ اس چیز کا مالک میں ہوں۔ جب یہ سوال ہوتا ہے کہ اس گاڑی کا مالک کون ہے تو بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ اس بڑی گاڑی کا مالک میں ہوں۔ جب یہ پوچھا جاتا ہے اس زمین کا مالک کون ہے تو ایک انسان بڑے فخر سے، بڑے دعوے سے یہ کہتا ہے اس زمین کا مالک میں ہوں۔ اللہ رب العزت حقیقتاً ہر چیز کا مالک ہے، ہمارے اس ہاتھ کا مالک ہے، ہماری زمین و جائیداد کا مالک ہے، ہمارے بینک بیلنس کا مالک ہے، ہماری اولاد کا مالک ہے، ہماری سانس کا مالک ہے، ہمارے ہر عضو کا مالک اللہ ہے۔ لیکن دنیا کے اندر اللہ نے اپنے بندوں کو تھوڑا سا طاقت و قوت دی تاکہ وہ دنیا کے سامنے یہ کہہ سکے میں اس چیز کا مالک ہوں۔ اللہ رب العزت سورہ فاتحہ کی اس آیت کے اندر مالک یوم الدین کہہ کر اپنے بندوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اے انسانوں، دنیا میں تمہیں بظاہر کچھ ملکیت تھی، اے انسانوں دنیا میں تم چند پیسوں کے مالک بظاہر ضرور تھے، لیکن یاد رکھو ایک دن آنے والا ہے
جس دن تم بظاہر کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہوگے، اس دن اگر کوئی مالک ہوگا صرف اللہ مالک ہوگا۔ مالک یوم الدین، اللہ رب العزت کہتا ہے یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار اليوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ اے انسانوں یاد رکھو قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس دن سارے لوگ جمع ہوں گے، سارے لوگ اکٹھا ہوں گے۔ اس دن اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ اس دن اللہ رب العزت ببانگے دہل سارے لوگوں کو مخاطب کر کے کہے گا لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ کہاں گئے وہ لوگ جو دنیا کے اندر بڑی بڑی طاقتوں کی حکمرانی کا دعویٰ کیا کرتے تھے، زمین و جائیداد کے مالک ہونے کا دعویٰ کیا کرتے تھے، بڑے بڑے طاقتوں کا، بڑے بڑے ظالم ظلموں کے اعتبار سے وہ اپنی فوجوں کا دعویٰ کیا کرتے تھے، نہ جانے کس چیز کی حکمرانی کا دعویٰ کرنے والے آج کہاں ہیں؟ آئے، کہاں گئی ان کی ملکیت، کہاں گئی ان کی حکمرانی، کہاں گئی ان کی طاقت، کہاں گئی ان کی قوت؟ کہیں سے بھی کوئی ٹس سے مس کی آواز نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آئے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ آج اگر ملکیت ہے تو وہ صرف اللہ رب العزت کی ہے جو بڑا ہے، جو طاقتور ہے۔ آج کسی کی بھی حکومت نہیں چلے گی، کسی کی بھی ملکیت نہیں چلے گی۔ اللہ رب العزت کہے گا یہ دن ایسا دن ہے تجزا کل نفس بما کسبت، ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ نیک کیا ہے اچھا بدلہ دیا جائے گا، بد کیا ہے اس کو سزا دی جائے گی۔ اس چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت ہر نماز میں اپنے بندوں سے یہ پڑھواتا ہے مالک یوم الدین کہ اے انسان ذرا سوچ لے، ایک ایسا دن آنے والا ہے جس دن ہر چیز کی بادشاہت، ہر چیز کی ملکیت، ہر چیز کی حکومت صرف اللہ کی ہے۔ اس لیے ایک متقی کی پہچان ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون کہ وہ ہر وقت، ہر لمحہ آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے۔ اس کے سامنے ایک دنیا ہے، اس کے سامنے ایک جزا سزا کا محل ہے، اس کے سامنے ایک میزان ہے کہ جس دن مجھے اپنے اعمال کا بدلہ دینا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ دنیا واقعتاً دنیا ہے، یہ دنیا ایسی دنیا ہے جس نے ہم سب کو دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ایک انسان اس کے پاس قرآن ہے لیکن وہ کبھی بھی غور نہیں کر سکتا، بلکہ افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کے لیے اللہ رب العزت نے پہلے پارے کے چند آیات کے بعد اللہ رب العزت ہر انسان سے کہتا ہے ہدی للمتقین، ہدی للمتقین لا ریب فیہ، ہدی للمتقین کہ اے انسان، اے مسلمان، تیرے پاس ایک کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، جو صرف اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ لیکن افسوس کہ ایک انسان پیدا ہوا، جوان ہوا، ادھیڑ ہوا، بوڑھا ہوا اور مر گیا، کبھی اس نے غور بھی نہیں کیا کہ آخر سورہ فاتحہ ہے کیا چیز، اس میں اللہ اپنے بندوں سے کیا کہتا ہے، چلوں اس کو کھول کر پڑھوں، سمجھوں، اس کے مفہوم کو جاننے کی کوشش کروں۔ کوئی بھی اکثر و بیشتر انسان اس دنیا میں آ کر رخصت ہو جاتا ہے لیکن کبھی بھی کتاب ہدایت کو کھول کر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا یا کسی کے پاس جا کر سننے کی کوشش نہیں کرتا۔ اے مسلمانوں، یہ قرآن آپ کے لیے اللہ کی طرف سے ایسا کامل اور ایسا مکمل نظام حیات ہے جس کے بارے میں پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی عبادت، جس کا سننا بھی عبادت، بلکہ جس کا دیکھنا بھی عبادت۔ تو جس کا پڑھنا عبادت ہو، جس کا دیکھنا عبادت ہو، جس کا سننا بھی عبادت ہو، اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بتلائیے ہماری زندگیوں میں کیسا انقلاب آئے گا۔ یہ قرآن ہی وہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے پڑھنے کے بعد
سمجھنے کے بعد قوموں میں انقلابی روح پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے ہم اپنی زندگیوں کو سنواریں، اپنی زندگیوں کو نیک بنائیں اور ان 5 صفتوں کو اپنے لیے لازم پکڑیں۔ نمبر 1، پیارے حبیب جو کچھ لے کر آئیں ان ساری چیزوں پر ایمان لائیں، دوزخ پر، جنت پر، قبر پر، ہر ایسی چیز پر ہم ایمان لائیں جن کو ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں، اور ہماری زندگیوں میں نماز ہو، ہر طرح کی ہماری زندگیوں میں نماز ہو۔ تیسری چیز، اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے ہم اس کو خرچ کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اور تیسری چیز، ہمارے نبی پر اور ہمارے نبی سے پہلے جو انبیاء آئے ان پر جو کتابیں نازل ہوئیں ہم سب ان پر بھی ایمان لائیں۔ اور آخری صفت، ہم آخرت کے دن پر ایمان لائیں، آخرت کو یقینی جانیں اور یہ سمجھیں کہ ایک ایسا دن ہے جس میں ہمیں حساب کتاب دینا ہے۔ اگر کوئی بھی انسان ان 5 صفتوں کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے وہی متقی ہے، وہی اللہ سے ڈرنے والا ہے اور وہی حق کی تلاش میں زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔